सलमा बेगम का बेटा सऊदीया से ढेरों पैसे भेजता ताकि उसकी बीवी बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन सलमा को बहू से नफरत थी। वो बहू को कुछ ना देती और मोहल्ले वालों में खूब राशन तकसीम करती और इन्हें सहरी अफ्तारी करवाती। तो लोग इसके बेटे को फ़ोन करके कहते कि तुम्हारी माँ रोज़ाना गरीब लोगों को रोज़े रखवाती है। तो ये सुनकर बेटा खुश हो जाता। जब इसकी बहू ने बच्चों पर जुल्म होता देखा तो बच्चों को लेकर चली गई। तो सलमा ने कहा कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। जब बेटा ईद करने वापस आया तो इसकी नज़र रोड पर लगे दस्तरखान पर पड़ी तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सलमा बेगम के घर के बाहर औरतों और मर्दों की एक कतार लगी हुई थी। सभी के सब गरीब थे। सलमा बेगम दरवाजे के बाहर खड़ी राशन का एक एक बड़ा सा थैला बारी बारी इन मर्दों और औरतों के हवाले कर रही थीं। जो भी राशन ले लेता वो सलमा बेगम को दुआएं देता व अपने घर चला जाता। किस कदर नेक औरत है सलमा बेगम। जैसे ही बेटा बाहर गया उन्होंने बजाय मगरूर होने के हम गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। ऐसे नेक लोग तो कम ही मिलते हैं, एक बूढ़ी औरत ने दूसरी से कहा। तो वो भी सर हिलाने लगी। सलमा बेगम की सभी तारीफ करते थे क्योंकि वो अपने बेटे कदीर के सऊदीया से भेजे हुए पैसों को बिला दरीख लोगों की मदद करने पर खर्च करती थी। आखिरी शख्स राशन लेकर चला गया तो सलमा बेगम सारी तारीफों को समेटते हुए घर के अंदर चली आई। वो बड़ी खुश थी। आज लोगों ने इन्हें बहुत दुआएं दी थीं। वो लाउंज में रखे सोफे पर आकर बैठी तो कदीर के चारों बच्चे जो सामने बैठे थे वो एक दूसरे के कानों में कुछ कहने लगे। आखिर बड़ा वाला बेटा हिम्मत करके दादी के पास चला आया। इसके हाथ में एक छोटी सी प्लेट थी। दादी इसमें थोड़े से चावल दे दें, अम्मी ने रोज़ा रखा है, इनके पास रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी सुबह से खाना नहीं खाया। सलमा के पोते ने मासूमियत से कहा तो अचानक सलमा के चेहरे के तासुरात बदल गए। भीख मंगों को सारा दिन खाना खाने की ही पड़ी रहती है। कहाँ है तेरी माँ, बुलाओ अंदर से। सलमा ने एक जोरदार धक्का बच्चे को दिया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो घबरा कर अंदर गया और जाए नमाज पर बैठी मरियम को बुलाकर बाहर ले आया। रोज़े की वजह से इसे कमज़ोरी हो रही थी। रोज़ा भी इसने सुबह सिर्फ पानी से रखा था और अब बेटे इसी के लिए खाना मांगने दादी के पास आए थे। जी अम्मा, आपने बुलाया? इसने कहा तो सलमा भड़क कर बोली, घर के सारे काम काज खत्म कर ली हैं, क्या जो खाना मांगने लगी है? रोज़ा अपने लिए रखा जाता है, तूने तो रोज़ा रखकर मेरे सर पर कोई एहसान कर दिया है। सारा दिन तेरे भीख मंगों की ये फौज मुझसे खाना पानी मांगते रहती हैं। इतने पैसे नहीं भेजता कदीर कि तुम लोगों के पेट के कुएं भर सकूं मैं। भागो यहाँ से। सलमा ने गुस्से से कहा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी ही देर पहले सलमा बेगम ने कम से कम 1 लाख का सामान लोगों में मुफ्त तकसीम किया था। लेकिन इसकी अपनी बहू का ये हाल था कि शौहर के भेजे हुए पैसों में से इसे एक धेला तक नहीं दिया जाता था। सारा दिन वो और इसके बच्चे तरस तरस कर सलमा बेगम से खाने पीने की चीज़ें मांगते। सलमा बेगम सारे घर का काम तो मरियम से करवाती थी, लेकिन किचन में खाना पकाने के लिए मरियम को जाने की इजाज़त ना थी। इसके लिए मोहल्ले की एक दूसरी औरत आया करती, जिससे सलमा बेगम अपना मनपसंद खाना पकवाती। इस खाने में से इनका दिल चाहता तो मरियम और इसके बच्चों को कभी कुछ दे देती, वरना वो सारा दिन के भूखे प्यासे रात को यूं ही सो जाते। पहले तो ठीक था, लेकिन अब रमज़ान शुरू हो गया था। आज पहला रोज़ा था और सलमा बेगम ने मोहल्ले वालों की तारीफ़ें वसूल करने के लिए सुबह ही जाकर राशन के बड़े बड़े थैले बनवा लिए थे। कल ही तो कदीर ने सऊदीया से एक लंबी रकम भेजी थी और फ़ोन करके कहा था कि इसके बच्चों के लिए सहरी और इफ्तारी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। वो नहीं चाहता कि इसके बच्चे किसी चीज़ के लिए तरसते रहें। सलमा बेगम ने बेटे को मुतमईन करके फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इनको भला क्या परवाह थी कि मरियम और इसके बच्चे कुछ खाकर सोए या नहीं। इन्हें तो मरियम की शक्ल से ही नफरत थी। कदीर के भेजे गए सारे पैसे लेकर वो गरीबों के लिए सामान बनवा कर ले आई थीं। कुछ पैसे उन्होंने अपनी जेब में डाले और बाकियों से जब राशन मोहल्ले के गरीब लोगों को दिया तो वो सलमा बेगम की वाह वाह करने लगे। बस यही तो वो चाहती थीं। मरियम खामोशी से बच्चों के लिए अपने कमरे में चली आई। अफ्तारी की अजानों का वक्त करीब था। वो सलमा बेगम की इजाज़त के बगैर किचन में भी नहीं जा सकती थी। कुछ देर के बाद शायद सलमा बेगम को कुछ तरस आया तो इसने एक प्लेट में उबले हुए चावल डालकर मरियम के बेटे को थमा दिए। ले जाकर अपनी माँ को दे दे
اور اس کے بعد کوئی کھانا نہیں ملے گا، اسی میں گزارا کرو رات تک۔ میں نے کوئی دیگیں نہیں پکائی یہاں۔ بچہ جلدی سے چاول کی پلیٹ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ ایک چھوٹی سی پلیٹ، پورے دن کی بھوکی پیاسی مریم اور اس کے 3 بچے۔ مریم نے چند نوالے لے کر اپنا روزہ افطار کیا اور باقی کھانا بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جلدی جلدی کھانے لگے۔ امی، اس سے تو پیٹ نہیں بھرا اور بھوک لگی ہے، مریم کے چھوٹے بیٹے نے کہا تو اس نے خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بہلانے لگی۔ امی، ابو کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں جا کر خوب سارے پیسے بھیجوں گا، پھر ہم اپنی مرضی کے کھلونے بھی لے سکیں گے اور بہت سارا کھانا بھی کھا سکیں گے، بڑے بیٹے نے کہا تو مریم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے دن مریم پانی سے روزہ رکھے سب گھر والوں کے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ جب مریم کا بڑا بیٹا باہر سے آیا، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے اور وہ بڑا پرجوش تھا۔ امی، میرا دوست ہے نا آصف، اس کی آج روزہ کشائی ہے، اس کے ابو اس کے لیے پھولوں کے ہار بھی لائے ہیں، اسے بہت سارے تحفے بھی ملیں گے، وہ میرے ہی جتنا ہے، اس لیے میں بھی کل روزہ رکھوں گا، میری بھی روزہ کشائی ہونی چاہیے، اس نے خوشی سے کہا تو مریم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی، لیکن بیٹے کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ شام تک اس کے بیٹے نے بڑی مشکل سے انتظار کیا۔ افطار کے وقت بھی وہ اپنے دوست کے گھر جا پہنچا جہاں اس کی روزہ کشائی ہو رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو بضد تھا کہ کل وہ روزہ ضرور رکھے گا۔ مریم اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ ان کی دادی تو افطار کرنے کے لیے انہیں بامشکل ایک روٹی ابلے چاول دیتی ہے، شربت، یہاں تک کہ ٹھنڈا پانی بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ سحری کرتے وقت تو مریم صرف سادہ پانی سے ہی روزہ رکھتی تھی، تو پھر وہ سب اپنے بیٹے کو کیسے بتائے گی؟ لیکن اس نے اپنے بیٹے کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ احمد بڑا پرجوش تھا کہ کل وہ روزہ رکھے گا۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ مریم بے چین تھی، بیٹے کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن خالی پیٹ اس سے روزہ بھی نہیں رکھوا سکتی تھی۔ اماں تو اس وقت سو رہی ہوں گی، میں احمد کے لیے کچھ بنا لیتی ہوں، مریم نے سوچا اور چپکے سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ واقعی سلمیٰ بیگم گہری نیند سو رہی تھیں، انہیں روزہ رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ مریم نے خاموشی سے کچن میں جا کر چولہا جلایا اور احمد کے لیے ایک روٹی بیلنے لگی۔ جیسے اس نے روٹی توے پر ڈالی، پراٹھا پکنے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ احمد بے تابی سے ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ مریم پراٹھا اور چائے لے کر پلٹی تو اچانک ہی اچھل پڑی۔ کچن کے دروازے کے عین بیچ میں سلمیٰ بیگم کھڑی تھیں اور کھا جانے والی نگاہوں سے مریم کو گھور رہی تھیں۔ میرا بیٹا وہاں پردیس میں محنت مشقت کر رہا ہے اور یہاں اس کی بیوی کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہو رہیں۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر کھایا پیا جا رہا ہے، آخر تیری بھوک کب ختم ہوگی؟ سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا تو مریم شرمندہ ہو گئی۔ دراصل امی، آج احمد نے روزہ رکھنا ہے، اسے خالی پیٹ روزہ نہیں رکھوا سکتی، بڑا لمبا دن ہوتا ہے، وہ معصوم سا بچہ کیا کرے گا؟ مریم نے کہا تو سلمیٰ بیگم کو انتہائی غصہ آیا۔ میں نے تیرے اور تیرے بچوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، روزہ رکھنا ہے تو پانی سے رکھوا دے، کھا پی کر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اور میرے سر پر یہ زیادہ حاجن بی بی بن کر سوار مت ہوا کر، تجھے اور تیرے بچوں کی ساری حرکتوں سے میں واقف ہوں۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر پراٹھے کی پلیٹ مریم کے ہاتھ سے چھین لی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، اس طرح تو نہ کریں، میرا بچہ بھوکا روزہ نہیں رکھ سکتا، میں خود تو روز پانی سے روزہ رکھ لیتی ہوں، خدا کے لیے مجھے وہ پراٹھا واپس کر دیں، مریم نے کہا، لیکن سلمیٰ بیگم نے عین اس کی آنکھوں کے سامنے پراٹھے کو توڑ موڑ کر ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا۔ نکل جا کچن سے، اور دوبارہ میری اجازت کے بغیر یہاں قدم رکھا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر مریم کو بازو سے پکڑا اور اسے کچن سے باہر دھکیل دیا۔ باہر کھڑا احمد بری طرح سے سہم گیا، مگر سلمیٰ بیگم کو ان دونوں پر کوئی ترس نہ آیا۔ اس نے کچن کا دروازہ بند کیا اور اسے تالا لگا دیا اور خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ مریم اپنے آنسو پیتے احمد کو لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ گمسم سا ہو گیا تھا، لیکن اسے روزہ رکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے بھی اپنی ماں کی طرح پانی کے گلاس سے ہی روزہ رکھ لیا۔ مریم جانتی تھی اس طرح روزہ رکھنا اس قدر مشکل ہے، خود وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ مناسب خوراک نہ ملنے اور غذا کی شدید کمی ہونے کی وجہ سے اس کی اور اس کے بچوں کی حالت سخت خراب تھی۔ احمد نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن دن چڑھنے تک وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ مریم کی ممتا بے قرار ہونے لگی، لیکن سلمیٰ بیگم کو ان میں سے کسی پر ترس نہ آیا۔
وہ ویسے ہی مریم سے پورے گھر کے کام کاج کرواتی رہی اور باہر سے سامان منگوانے کے لیے احمد کو دوڑاتی رہی۔ شام کا وقت ہوا تو سلمیٰ بیگم کی ملازمہ آ کر کچن میں کھانا بنانے لگی۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلنے لگیں۔ احمد بے چین ہو کر ماں کے پاس چلا آیا۔ امی، روزہ کب کھلے گا؟ لگتا ہے دادی افطاری کے لیے بہت سارے کھانے پکوا رہی ہیں، شاید انہیں ہم پر ترس آ گیا ہے۔ احمد نے کہا تو مریم نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عام طور پر تو گھر میں افطاری بنتی ہی نہیں تھی، کھانا ہی بنتا تھا، لیکن آج تو افطاری کی تمام تیاری ہو رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم زور و شور سے ایک ایک ڈش کے نام گنواتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی کہ کھانا بہت اچھا بننا چاہیے۔ مریم خاموشی سے گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ امی دیکھا، دادی کو پتہ چل گیا کہ آج میرا روزہ کشائی ہے، میں اپنے سارے دوستوں کو بلا کر لے آتا ہوں، احمد نے خوشی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ مریم خود بھی حیران تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد کے سارے دوست گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو صرف احمد کے دوست نہیں بلکہ پورے محلے کے کئی سارے لوگ گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ صحن میں ایک بڑا دسترخوان لگا اور سلمیٰ بیگم کی ملازمہ نے اس دسترخوان پر ہر طرح کے کھانے لا کر رکھنا شروع کر دیے۔ امی، میری روزہ کشائی کے لیے دادی نے اتنا سب کچھ بنا لیا، احمد نے خوشی سے کہا۔ مریم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے احمد کو لے کر دسترخوان پر بیٹھنا چاہا کیونکہ اذان ہونے میں بس کچھ دیر باقی تھی کہ اچانک سلمیٰ بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ ماتھے پر بل لیے اس کے پاس آئی اور اسے بازو سے دبوچ کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تو یہاں کہاں بیٹھ رہی ہے؟ اپنے سنپولے کو اٹھا اور اندر کمرے میں چلی جا، یہ سارا انتظام تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس نے کہا تو مریم ہکا بکا رہ گئی۔ احمد نے بھی دادی کی بات سن لی تھی۔ کیا دادی، آپ میری روزہ کشائی نہیں کر رہی؟ میرے سارے دوست آئے ہوئے ہیں، مجھے پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گی؟ احمد نے معصومیت سے کہا تو سلمیٰ بیگم کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ بچے کو دے مارا۔ مریم کا دل دہل گیا۔ اس نے جلدی سے احمد کو اپنے ساتھ لپٹا لیا جو اب بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا تم لوگوں کی روزہ کشائیاں کروانے کا؟ اپنی ماں سے بول، یہ کروا دے گی تیری روزہ کشائی۔ میں نے تو یہ دعوت اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہے، خبردار جو یہاں سے ایک چیز بھی اٹھا کر کھائی، مفت خور نہ ہو تو نکلو یہاں سے۔ سلمیٰ نے مریم اور اس کے بچوں کو دھکے دے کر دسترخوان سے اٹھا دیا۔ احمد کے سارے دوست اسے دیکھ رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا اور کوئی حیران ہو رہا تھا۔ احمد کو بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ بھوک اور پیاس سے حالت تو خیر ہو ہی رہی تھی، لیکن دوستوں کے سامنے جو ذلت اسے ملی تھی اس نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ مریم بھی اپنے بیٹے کو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو پکڑا اور خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ اذانیں ہونے لگیں، باہر برتن کھنکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لوگ وہ سارا انواع اقسام کے کھانے کھا رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے آج پورے محلے کی افطاری اپنے گھر میں کروائی تھی اور خوب داد و تحسین سمیٹ رہی تھیں۔ لوگ اونچی اونچی آوازوں میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور وہ فخر سے گردن اکڑائے تعریفیں وصول کر رہی تھی۔ جبکہ اندر کمرے میں بیٹھی مریم اور اس کے بچے ایک دفعہ پھر پانی سے روزہ افطار کر رہے تھے۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر جا چکے تو بچی ہوئی چیزیں ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ڈال کر سلمیٰ نے مریم اور اس کے بچوں کے لیے بھیج دی۔ انہوں نے صبر شکر کر کے وہی کھا لیا، لیکن مریم کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ آج احمد غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اس نے دادی کے بھیجے ہوئے کھانے میں سے بھی کچھ نہیں کھایا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ آج تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ مریم کا دل اسے دیکھ دیکھ کر چھلنی ہو رہا تھا۔ اس شام ہونے والی افطاری کی ساری تصویریں سلمیٰ بیگم نے اپنے بیٹے قدیر کو بھیجی۔ وہ فون پر ماں کو غریبوں کی مدد کرتا ہوا دیکھ دیکھ کر خوش اور حیران ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً ماں کو فون کھڑکا دیا۔ امی، آپ تو واقعی جنت کی حقدار ہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میرے بھیجے گئے پیسوں سے کس طرح ثواب کما رہی ہیں۔ پھر اچانک وہ بولا، حیرت کی بات ہے کہ اماں، ان سارے لوگوں کے بیچ میں مریم اور میرے بچے نظر نہیں آ رہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ قدیر کی بات پر سلمیٰ بیگم گھبرا سی گئیں۔ کیا بتاتی کہ وہ لوگ تو بھوکے پیاسے اندر کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس نے بات سنبھال لی اور بولی، ارے وہ کام کاج کے وقت کمرے سے کہاں نکلتی ہے، اپنے اور اپنے بچوں کی افطاری لے کر کمرے میں چلی گئی تھی، یہ سارا کام تو مجھ بوڑھی جان نے ہی کیا ہے۔ اس نے کہا تو قدیر کو برا تو لگا۔
ثواب کے کام میں مریم کو اماں کی مدد کروانی چاہیے تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور فون بند کر دیا۔ ہفتے بھر تک محلے والے فون کر کر کے اس کی اور اس کی ماں کی تعریفیں کرتے رہے، کس طرح وہ غریبوں کی مدد کرتی ہے، انہیں راشن دیتی ہے اور انہیں افطاریاں کرواتی ہے۔ قدیر کا سر فخر سے بلند ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب رمضان تیزی سے گزر رہا تھا اور مریم اپنے بچوں کی حالت زار دیکھ دیکھ کر اب پریشان رہنے لگی۔ اس کے چاروں بچے بھوکے پیاسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے جا رہے تھے۔ کچن میں سلمیٰ بیگم اسے جانے نہ دیتی تھی، اپنی مرضی سے سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے یا بچا کچا اسے اور اس کے بچوں کو کھانے کے لیے دیتی، لیکن وہ انہیں پورا کہاں پڑتا تھا۔ اس نے کئی دفعہ قدیر کو پڑوسیوں کے نمبر سے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اول تو وہ فون ہی نہ اٹھاتا اور اگر اٹھا بھی لیتا تو سلمیٰ بیگم کی تعریفوں میں قصیدے پڑھتا رہتا۔ مریم چاہ کر بھی اسے کچھ نہ بتا پاتی۔ ایک روز اس کا بڑا بیٹا احمد چکرا کر صحن میں گر گیا۔ کمزوری سے اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ مریم گھبرا گئی اور کوئی چارہ تو تھا نہیں، اس لیے سلمیٰ بیگم کے پاس چلی آئی، جو کمرے میں اے سی لگا کر مزے سے سو رہی تھی۔ امی امی خدا کے لیے مجھے کچن کی چابی دے دیں، احمد کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے کہا تو سلمیٰ بیگم نے انتہائی نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ 100 دفعہ کہا ہے کہ جب میں دوپہر کو آرام کر رہی ہوں تو آ کر میری نیند نہ خراب کیا کرو۔ کچھ نہیں ہوتا تجھے اور تیرے بچوں کو، تم لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں۔ اگر اتنی تکلیف ہے تو لے جا اپنے بچوں کو میکے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے نفرت سے کروٹ بدل لی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی التجا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ بچہ ابھی تک صحن میں بے ہوش پڑا تھا، آج اس کی برداشت جواب دے گئی۔ مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور باقی تینوں بچوں کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اس گھر میں اس کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی، حالانکہ اس کا شوہر سعودیہ میں کمانے گیا ہی اسی لیے تھا تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی کا بندوبست کر سکے، لیکن یہاں سلمیٰ بیگم تو لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی خواہش میں اپنی بہو اور پوتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہی تھیں۔ سلمیٰ بیگم شام کو اٹھ کر باہر آئی تو گھر خالی تھا۔ ان دھلے کپڑے مشین کے پاس ویسے ہی ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ گھر کی کوئی صفائی بھی نہ کی گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو شدید غصہ آیا، اس نے چلا کر مریم کو آواز لگائی، لیکن مریم گھر میں ہوتی تو اسے سنائی دیتا۔ سلمیٰ بیگم تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ کمرہ خالی تھا، پورے گھر میں مریم اور اس کے بچوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دروازہ کھلا تھا، سلمیٰ بیگم باہر چلی گئی۔ سامنے ہی زینت بیگم کھڑی تھیں، جو اس کی پڑوسن تھی۔ اے زینت، کیا تم نے میری بہو کو دیکھا ہے؟ وہ اور اس کے بچے نظر نہیں آ رہے، نہ معلوم کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اس نے پوچھا تو زینت بیگم کہنے لگی، ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کر ایک طرف کو جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا۔ زینت بیگم کی بات پر سلمیٰ بیگم ہکا بکا رہ گئی، لیکن وہ ہار کیسے مان سکتی تھی؟ واپس آ کر وہ بے تابی سے دائیں بائیں ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ مریم گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر تو قدیر کو پتہ چل گیا تو یقیناً وہ لڑائی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اس کی بیوی اور بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ یہ بات سلمیٰ بیگم کو پریشان کر رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ عین اسی وقت قدیر کا فون آ گیا۔ سلمیٰ بیگم نے فون کان سے لگایا اور میٹھے لہجے میں بات کرنے لگی۔ اماں، آج میری مریم سے بات کروا دو، میں اسے پوچھ لوں کہ اسے اور بچوں کو عید پر کیسے کپڑے چاہیے تاکہ میں اس لحاظ سے پیسے بھیجوں۔ قدیر نے کہا تو سلمیٰ بیگم گھبرا گئی، لیکن پھر خود کو سنبھال کر بولی، ارے کون سی مریم؟ کس مریم کے لیے پیسے بھیجے گا تو؟ وہ تو تیرے منہ پر کالک مل کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ بڑے عرصے سے میں اس کی غلطیوں پر پردے ڈال رہی تھی، میں تجھے یہ بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی کہ میری غیر موجودگی میں اکثر وہ غیر مردوں سے ملتی تھی۔ مجھے محلے والے بتاتے رہتے تھے، لیکن میں نے معمولی ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ اس پر سختی نہ کی، لیکن شاید وہ کسی مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے تیری غیر موجودگی میں اس نے ایک نیا آشنا بنا لیا اور آج تیرے بچے لے کر اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سلمیٰ بیگم کی بات نے قدیر کے سر پر کوئی بم پھوڑا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مریم جیسی نیک عورت یہ قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے موبائل زمین پر پٹخا اور سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مریم خود تو گئی تھی، اس کے چاروں بچوں کو بھی لے گئی تھی۔
قدیر کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے اور مریم جہاں کہیں بھی اسے ملے وہ اس کی گردن اڑا دے، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اتنی جلدی پاکستان جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے محلے میں اپنی جان پہچان والے ہر شخص کو فون کر کے مریم کا پوچھنا شروع کیا۔ کئی لوگوں نے مریم کو گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان سب کے دل میں سلمیٰ بیگم کے لیے اتنی محبت تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی بہو کے خلاف غلط بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، سب نے قدیر کو بس یہی بتایا کہ اس کی بیوی اپنے بچے لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب تو قدیر کو پکا یقین ہو گیا کہ مریم کسی مرد کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب بس فیصلے کی ہی گھڑی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا۔ عید آنے میں چند ہی دن باقی تھے۔ اس نے اپنے مالک کو چھٹی کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ جلدی اس کی چھٹی منظور ہو گئی۔ عید میں صرف 3 روز باقی تھے جب سلمیٰ بیگم قدیر کے بھیجے گئے پیسوں سے اپنے لیے شاپنگ کر کے آئیں۔ انہوں نے انتہائی مہنگے مہنگے برانڈڈ کپڑے خریدے تھے، لیکن صرف اپنے لیے ہی نہیں، انہوں نے قدیر کے بھیجے پیسوں سے انتہائی فضول خرچی کرتے ہوئے کئی جوڑے خرید ڈالے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ یہ جوڑے وہ محلے کے لوگوں کو عید کے کپڑوں کے نام پر دیں گی تو ان کی ایک دفعہ پھر واہ واہ ہو جائے گی۔ قدیر واپس پاکستان آن پہنچا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، افطار کا وقت ہونے میں صرف کچھ ہی دیر باقی تھی۔ اس کا گھر یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ اوہو، آج تو روزہ راستے میں ہی کھولنا پڑے گا، پریشانی سے سوچا۔ جیب میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہ تھا۔ وہ یوں ہی چلتا ہوا باہر آیا۔ اس نے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا اور اسے اپنے گھر کا راستہ بتا دیا۔ رکشے والا بھی جلدی میں تھا، ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ اذانیں ہونے لگیں۔ رکشے والے نے فوراً سے رکشہ روک دیا۔ صاحب، یہ سامنے رفائی ادارے والوں کا بڑا سا دسترخوان لگا ہے، میرا روزہ ہے، میں یہاں سے روزہ افطار کر لوں؟ اس نے پوچھا تو قدیر بھی جلدی سے نیچے اتر آیا۔ بھائی، روزہ تو میرا بھی ہے، آؤ ہم مل کر روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ رفائی ادارے والے غریبوں اور مسکینوں کو مفت میں روزہ کھلوا رہے تھے۔ قدیر بھی اسی بھیڑ بھاڑ میں جگہ بناتا ہوا بیٹھ گیا۔ آخر کار اسے جگہ مل ہی گئی۔ اس جگہ کے ساتھ پردہ لگا ہوا تھا اور پردے کی دوسری طرف خواتین افطاری کر رہی تھیں۔ قدیر کے سامنے بھی ایک پلیٹ لا کر رکھ دی گئی، اس میں کھجور اور کچھ ٹکڑے فروٹ کے تھے۔ قدیر نے جلدی سے روزہ کھولا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، وہ چونک اٹھا۔ یہ آواز تو جانی پہچانی تھی، مگر یہ آواز پردے کے دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ وہ کسی بچے کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، امی، ہم کب تک یہاں سڑک پر روزہ افطار کرتے رہیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جلدی ہمیں رہنے کی کہیں جگہ مل جائے گی۔ دادی نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ احمد کی آواز تھی، اس کے بیٹے کی۔ قدیر سن کر سن سا ہو کر رہ گیا۔ جواباً جو عورت بولی تھی وہ مریم تھی۔ اس نے شاید اپنے بیٹے کو تسلی دی تھی، فکر مت کرو، ہمیں جلدی کوئی ٹھکانہ مل جائے گا۔ یہ تھوڑا بہت افطار جو ہمیں مل جاتا ہے، دادی کے گھر میں تو یہ بھی نہیں ملتا تھا۔ شکر کرو کہ کم از کم یہاں پر تم لوگوں کا پیٹ تو بھرتا ہے۔ کیا یاد نہیں کہ وہاں پر کیسے روزانہ بھوکے سویا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جبکہ قدیر کے اوپر تو جیسے کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ پردے کی دوسری طرف موجود مریم اور اس کے بچوں کو خبر نہیں کہ دوسری طرف قدیر بیٹھا ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے سب سچ تھا، لیکن محلے والے تو سلمیٰ بیگم کی خوب تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اس نے گھبرا کر جیب سے موبائل نکالا اور اپنے ایک دوست کا نمبر ڈائل کیا جو محلے میں ہی رہتا تھا۔ اس نے فون ریسیو کیا تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ قدیر نے جیسے سوال کیا تو وہ شخص گھبرا گیا اور جھوٹ نہ بول سکا۔ ہاں قدیر بھائی، تمہارے شک درست ہیں، تمہاری ماں واقعی مریم بھابھی پر بہت ظلم و ستم کیا کرتی تھیں۔ محلے والوں کو تو وہ خوب راشن دیتی، کپڑے جوتے دیتی، لیکن تمہارے بچوں کو ایک ایک نوالے کے لیے ترساتی تھیں۔ یہ باتیں میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ بجلی کے کام کے لیے اکثر و بیشتر میں تمہارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ تمہاری ماں کو تمہاری بیوی سے نفرت تھی، شاید وہ اسی چیز کا بدلہ لیتی تھی۔ تمہاری بیوی ایک روز بچوں کو لے کر روتے ہوئے گھر سے نکل رہی تھی۔ تمہارا بڑا بیٹا بے ہوش تھا۔ یہ جھوٹ ہے کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ کر گئی ہے، قدیر کے دوست نے بتایا تو قدیر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھل چکی تھی۔ اس نے جلدی سے درمیان میں لگا پردہ ہٹایا۔ دوسری جانب برے حال میں مریم اور اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ قدیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ امی، ابو آ گئے، اب ہمیں بھی رہنے کے لیے گھر مل جائے گا اور کھانا بھی۔ بچے خوشی سے اچھلنے لگے جبکہ مریم حیرانگی سے قدیر کو دیکھ رہی تھی۔ قدیر نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔
میں سب سچائی سن چکا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اماں نے تم پر اور بچوں پر بہت ظلم کیا، لیکن اب مزید یہ ظلم نہیں ہوگا۔ چلو میرے ساتھ۔ قدیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مریم تو ابھی تک قسمت کی اس مہربانی پر بے یقین تھی۔ قدیر اسے لے کر گھر واپس آیا تو سلمیٰ بیگم انہیں آتے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں، مگر قدیر کو ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ آج کے بعد آپ میری بیوی پر ظلم نہیں کر سکتیں، میں سب سچائی جان چکا ہوں، قدیر نے کہا تو سلمیٰ بیگم ساکت رہ گئیں۔ اب گھر کی مالکن مریم تھی۔ قدیر نے دوبارہ سعودیہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پاکستان میں ہی کاروبار کرنے لگا۔ اس کی کمائی کا سارا حصہ مریم کے پاس جاتا۔ سلمیٰ بیگم اپنے گھمنڈ اور غرور کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔